बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। rahmatullah.com के प्लेटफॉर्म से उसवा मुक़द्दस टीमा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की शख्सियत बहुत ही ख़ास शख्सियत थी, बहुत खूबसूरत शख्सियत है। इनसे आपका तारुफ़ भी करवाएंगे, इनसे बातचीत भी होगी, इनके बारे में बातचीत होगी, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बातचीत होगी। हालांकि ये शख्सियत ऐसी शख्सियत हैं जिनको दुनिया जानती है, जिन्होंने अपना मुकाम, अपना मर्तबा पूरी दुनिया में मनवाया। इनकी एक अलग पहचान है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है। तो आज की हमारी नाज़रीन मोहतरम, उनसे तारुफ़ करवाने से पहले मैं एक बात बताती चलूँ कि दुनिया में लातादाद ऐसे लोग हैं जो गुमनामी के अंधेरों में जन्म लेते हैं और बेनामो निशान ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ चंद शख्सियात दुनिया में ऐसी हैं जिन्होंने अपना नस्बुल ऐन बनाया, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाया और अपनी ज़िंदगी को उस मकसद के साथ वक्फ कर दिया। और ऐसी ही शख्सियात हैं जिनका नाम गोल्डन वर्ड्स में तारीख़ में लिया जाता है। आज की हमारी शख्सियत भी ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है और सुनहरे हरूफ में जानती है। हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ रखती हैं जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा। उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और हमें जो है आपने मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। बहुत शुक्रिया मैम। जी नाज़रीन मोहतरम, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा किसी भी तारुफ़ की मुहताज नहीं है। उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, जिनको पूरी दुनिया जानती है इस नाम से भी कि वो जस्टिस हैं पाकिस्तान की। वो एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मुफ़क्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक़ सर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू भी हैं, उनकी डॉटर इन लॉ हैं। तो आज उनसे बात हमारी होगी उनकी पर्सनैलिटी पे, उनकी शख्सियत पे, उनकी बेशुमार अचीवमेंट्स हैं, ऑनर्स हैं, अवार्ड से उनको नवाजा गया, उस बारे में उनसे बातचीत होगी। तो मूव करते हैं मैम की तरफ और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी बेशुमार ऑनर्स हैं, बेशुमार अवार्ड से आपको नवाजा गया, पूरी दुनिया में नवाजा गया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो मैम फ़र्स्ट माशाल्लाह आपकी जो स्टडी है वो बहुत खूबसूरती से आपने जो है ना उसको अपने पेराए में पिरोया है अपनी तालीम को। मैम स्टार्ट आपने स्टडी का जो है वो कहाँ से किया था? खैर बचपन में तो ज़ाहिर स्कूल में थी, यहाँ क्वीन मेरी स्कूल होता था जी जी गढ़ी शाहू। जी जी। तो वहाँ से मैंने 6वीं जमात में दाखिला लिया और मैट्रिक वहीं से किया। जी जी। और मैट्रिक में आपने फर्स्ट पोजीशन? जी हाँ बिल्कुल हासिल। तो मैम फिर उसके बाद आपने जो है फिर मैंने कैडेट कॉलेज में, क्योंकि यहाँ कॉलेज उस वक्त तो इतने ज़्यादा होते ही नहीं थे, एक लाहौर कॉलेज था, एक कैडेट कॉलेज था। मैंने कैडेट कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं से BA ऑनर्स किया। और मैम लॉ की तरफ जो आपका रुझान हुआ वो किस तरह से आपने? वो तो खैर बहुत अरसे बाद की बात है। जी जी। जब मैंने ये किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट आई थी तो मुझे उन्होंने दी थी स्कॉलरशिप जो किसी शोबे में भी इस्तेमाल हो सकती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। तो मैंने फ़र्क शोबे जाके देखे तो उस वक्त एक नया शोबा खुला था जर्नलिज़्म का, जिसको आप कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। तो उसमें मैंने दाखिला लिया था। वहाँ पे 1 साल मैंने तालीम हासिल की और वहाँ पे फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का इकट्ठा इम्तिहान हुआ, जिसमें भी सबसे ज़्यादा नंबर मुझे ही मिले। लेकिन बस उसके बाद फिर शादी का सिलसिला शुरू हो गया, तो वो वहीं पे मुनक़ता हो गया तालीम का सिलसिला। शादी के बाद बच्चे हुए 2 साल का उनका आपस का फ़र्क है। फिर ज़ाहिर है घर में उनकी तरबियत, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो मेरे शौहर के घर में जब कोई खातून नहीं थी, उनकी वालदा उनके बचपन में ही गुजर गई थी। उनकी एक हमशीरा है, वो रहती हैं यहाँ गुलबर्ग में। तो बस मैं घर में अकेली थी, ज़ाहिर है बच्चों को तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब तक के बच्चे कोई तकरीबन 7वीं में या 8वीं में नहीं हो गए, तो मैं रोज़ सुबह यही मामूल था कि बच्चों को तैयार करना, स्कूल ले जाना, उनको वापस लाना, फिर दोपहर में लेके जाना, फिर लाना। खुद ही मैं चलाती थी गाड़ी, इनको लाती ले जाती थी। फिर अगर स्कूल से कोई होमवर्क मिला है वो इन्हें कराना। बस इस तरह इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद आपकी खूबसूरत माँ थी, मतलब आपने उस तरीके से अपने बच्चों को जो है पाले, इस तरह के एक आम जो है ना माँ वो संभालती है। हर माँ का फ़र्ज होता है, ये कोई आम और ख़ास माँ इसमें नहीं होती। लेकिन बात यह है कि मेरे शौहर तो करते थे वकालत और उसके बाद अदालत। जी बिल्कुल। तो इस वजह से उनके पास तो फुर्सत होती नहीं थी। तो बीमार हो जाए बच्चा, डॉक्टर के पास ले जाना, स्कूल में दाखिला कराना, जो भी ये काम थे वो मेरे ज़िम्मे ही थे, तो वो तो करने ही थे। बाकी ये है कि जिस वक्त वो 7वीं 8वीं जमात में हो गए बच्चे, आगे पीछे थे 1 या 2 क्लासों का फ़र्क। फिर मेरे पास बहुत सा वक्त होता था, मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। एक दिन मैं अखबार में देखा इश्तिहार के जी LLB का पार्ट 1 का दाखिला जो है इम्तिहान का, जी जी, उसकी आखिरी तारीख अगले दिन थी।
تو 100 روپے اس کا امتحان کا داخلہ تھا. میں نے جا کے 100 روپے جمع کرا دیے, کتابوں کی فہرست وہاں لے لی یونیورسٹی سے, اور وہ کتابیں میں نے لے لی. تو میں نے سوچا 1 مہینے کا وقت تھا امتحان, میں امتحان کی تیاری کر لوں. تو امتحان کی تیاری کی اور امتحان دے دیا پارٹ 1 کا. ان زمانوں میں خواتین کو اجازت تھی کہ پرائیویٹلی کریں, تو میں نے پرائیویٹلی کیا. ظاہر ہے 1 مہینے میں تو وہاں تو داخلہ مل ہی نہیں سکتا. تو اس وقت یہ بھی آسانی تھی, اب بھی ایسی ہی صورت ہے کہ ہر امتحان کے اور اگلے امتحان کے دوران 3 دن کا وقفہ ہوتا ہے. تو وہ بھی مجھے موقع مل گیا تیاری کرنے کا. تو جس وقت نتیجہ نکلا, میں جب نتیجہ دیکھنے گئی, وہاں ایک ہی لاء کالج ہمارا تھا پنجاب یونیورسٹی کا, ایک تھا ان کا انجمن کا. وہ تو خیر بہت دور تھا, تو میں تو نتیجہ یہیں دیکھنے گئی یونیورسٹی لاء کالج میں. تو سب سے زیادہ نمبر میرے آئے ہوئے تھے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں لکھا نہیں ہوا تھا کہ فرسٹ کون آیا. تو میں ذرا کچھ تھوڑی سی پریشان سی ہوئی کہ یہ جان کے انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہوں. تو مایوسی تو ہوئی, لیکن پھر پتہ یہ لگا کہ 1 ہفتے کے بعد کسی کا رزلٹ لیٹر جو تھا اس کے میرے سے 5 نمبر زیادہ تھے. تو یہ تو پھر اگلے سال اسی طرح جب ہوا, پارٹ 2 کا اخبار میں اشتہار آیا کہ جی آپ نے جمع کرنا ہے اس کا امتحان کی فیس 100 روپے ہوتی تھی, وہ پھر میں نے جمع کر دی. اس کے میں نے پارٹ 2 کے لے لیے, اور ان زمانوں میں 2 سال کا ہوتا تھا LLB. تو یہ بھی بڑی سہولت ہے. اب تو 5 سال کا ہونے والا ہے, ان زمانوں میں 2 سال کا تھا. بس میں نے 2 سال میں ڈگری لے لی. پھر جب ڈگری لے لی, اب اس ڈگری سے کرنا کیا. تو شوہر تو میرے اس وقت تک عدالت کے جج بن چکے. میں نے سوچا یہ بڑی معیوب بات ہے, حالانکہ اس کے اوپر کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کریں اگر آپ کے کوئی عزیز والد یا شوہر یا جج ہیں, اور لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں اس سے بہت انگشت نمائی ہوتی ہے اور بدنامی بھی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا میں کیوں اس طرح کی بات کروں کہ جو بانی پاکستان ہے ان کے گھرانے پہ لوگوں کو تنقید کرنے کا موقع ملے. تو میں نے پھر اس لیے عدالت کا تو رخ ہی نہیں نہ کیا. اور یہ میں نے ڈگری لی تھی میرا خیال ہے LLB کی 1975, اور میرے شوہر ریٹائر ہوئے ہیں ہائی کورٹ سے 86 سے اور سپریم کورٹ سے 89 میں نے اپنی پریکٹس شروع کی. اتنے سال یعنی کہ تقریباً 15 سال میں نے پریکٹس نہیں کی. انٹرنیشنل ویمنس کلب میں خواتین کو مشورے چاہیے ہوتے تھے, ان کو دے دیتی تھی. آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن کی ان کے اعزازی میں لیگل ایڈوائزر تھی. اور کسی کو ضرورت پڑے, گھر میں بھی کسی کو ضرورت پڑ جائے, لوگوں کو عام طور پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ قانون کے ساتھ پڑتا ہی, تو خاص طور پہ خواتین کو تو میں مشورے دے دیتی تھی. ملازم کوئی ہے, ملازمہ, اس کو ضرورت پڑی, بس اسی طرح وہ. میں ماسٹرز آف لاء بھی آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا, پھر آپ باہر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پنجاب یونیورسٹی نے ماسٹرز کا پروگرام شروع کیا. یہ 1982 کی بات ہے, 82 کی. تو پھر میں نے سوچا اب کیوں نہ کوئی فائدہ اٹھایا جائے. جو میں نے LLB کیا ہوا, تو میں نے اس میں LLM میں داخلہ لے لیا. میرا خیال ہے 120 طالب علم تھے جنہوں نے داخلے کا امتحان دیا. اس میں سے صرف 7 کو انہوں نے ایڈمٹ کیا. ان 7 میں ایک میں تھی. تو خاتون تو میں ہی تھی, باقی 6 حضرات تھے. اور وہ بھی جب پہلے سال کا امتحان 2 سال میں انہوں نے LLM کا رکھا, حالانکہ یونیورسٹیز میں دنیا کی عموماً 1 سال کا کورس ہوتا ہے. تو پہلے سال میں میرا خیال ہے آدھے تو اس میں سے بھی 7 میں سے بھی پیچھے رہ گئے, ڈراپ ہو گئے. تو 7 تھے تو 3 رہ گئے یا 4 رہ گئے پارٹ 2 میں. بس پھر پارٹ 2 کا امتحان دیا, تھیسس لکھا, اور جب تھیسس کا رزلٹ آیا اس کے بعد میں نے, بچے میرے اس وقت تک تو اپنا کر چکے تھے, اسٹڈیز ان کی جو ہے وہ کمپلیٹ او لیول کر لیا تھا, ایک نے, دوسرے نے A لیول کر لیا تھا. تو HSM کالج میں پڑھتے تھے. ان کے داخلے کے لیے میں نے فارم منگوائے. میں نے کہا بھی تم داخلہ اپنا بھیجو. اس نے داخلے بھیجے, ایسے ہی شوقیہ میں نے بھی اپنا داخلہ بھیجا ہارورڈ یونیورسٹی میں, اور ایک یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یہ وہاں کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں. آئی وی لیگ یونیورسٹی یعنی کہ ان کا ایک خاص معیار ہے. تو ان میں سے مجھے دونوں میں داخلہ مل گیا. تو میرے بیٹے نے بھی دونوں میں داخلہ مانگا تھا, اس کا یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ہوا, ہارورڈ میں نہیں. تو میں نے سوچا میں بھی پینسلوینیا چلی چلوں, کیونکہ دونوں ایک یونیورسٹی میں. اس کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. اس نے کہا میری ماں وہاں ہوگی تو لوگ کہیں گے جی ماں کے یہ جو ہے یہ ساتھ جا رہا ہے, تو یہ اس کی اپنا کوئی حیثیت. آپ کو تو دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا, آپ میری خاطر یہ قربانی بالکل نہیں دے سکتے.
میں نے کہا یہ تو بڑا مجبور ہوتا ہے، تو پھر میں ہارورڈ میں چلی گئی اور وہ چلا گیا یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں، جو بہت اچھی یونیورسٹی تو ہے۔ میم جوڈیشل سسٹم کا ماشاء اللہ آپ حصہ رہی ہیں، 9 سال آپ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس رہی ہیں۔ نہیں تو ایسی یہ- بات نہیں، جی جی جب میں وہاں سے بھی کر کے ڈگری واپس آ گئی، یہ تھا سال 85، جی کیونکہ یہاں سے میں نے کیا تھا 84 میں، پھر میں وہاں گئی 1 سال وہاں لگا، تو میں واپس جب آئی ہوں اس وقت بھی میرے شوہر ابھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جی بالکل میں نے تو نہیں کوئی عدالت کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ جس وقت وہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے، پھر میں نے ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کی، جی جی تو بہت میری عمر بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی، ظاہر ہے جوان جی میرے بالکل۔ بچے تھے، تو میں نے پریکٹس تو شروع کر دی اور بڑے انہماک سے، لیکن کوئی مجھے جانتا تو تھا نہیں، سو میں نے اسٹیٹ کیسز کی پہلے، جی اور اسٹیٹ کیسز ان زمانوں میں بڑی آسانی سے مل جاتے تھے، اب تو آپ کو باقاعدہ کرنا پڑتا ہے رجسٹر جی میم ایز بالکل۔ اسٹیٹ کاؤنسل، جی جی اور پھر آپ کو وہ کیس ملتے جی ہیں، جی تو ان زمانوں میں کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے اسٹیٹ کیس کی 100 روپے فیس ہوتی تھی، جی میم وہ میں نے بہت سے کیے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا تجربہ ہو گیا، اور پھر جب میں عدالت میں بحث کرنے جاتی تھی، یہ میں بتانا بھول گئی کہ جس وقت میں نے اپنی لاء ڈگری لے لی ہوئی تھی، تو کچھ عرصے کے لیے پھر میں یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی، میں نے کہا پڑھانے میں تو کوئی حرج نہیں، اور جی ایک یہ ہے بالکل۔ کہ آپ کی تازہ رہتی ہے جی جی جو تعلیم ہے اور سوچ، تو اس کا مجھے بڑا فائدہ تھا، کیونکہ ایک بات کرنے کا انداز بھی سیکھ لیتا ہے انسان کہ کس طرح قانون میں جی بات میم کرنی۔ تو جب میں نے پریکٹس شروع کی، جب میں اسٹیٹ کیسز بھی کرتی تھی، تو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے صاحب، وہ بڑے ہو جاتے تھے متاثر، تو وہ پھر میرے پیچھے پیچھے آتے تھے کہ ہم نے آپ کو وکیل کرنا ہے۔ اب میرے پاس دفتر وغیرہ تو تھا کوئی نہیں، پھر میں نے ایک ہمارے سینئر وکیل ہیں، میرے سے تو عمر میں وہ بھی چھوٹے تھے، میں نے کہا جی آپ کا دفتر ہائی کورٹ کے ساتھ ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ضرور آئیے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی کیس نہیں دے سکتی، آپ کا اپنا کوئی کیس ہوگا تو آپ میرے دفتر سے کر لیجیے گا، تو میں ٹھیک تھا ہی۔ تو پھر ان کے ساتھ میں نے ان کے دفتر کا استعمال جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر یہ تھا کہ جب میں کوئی ریٹ پٹیشن وغیرہ کرتی تھی، کسی وقت میں سوچتی تھی کہ کسی سینئر سے کوئی رجوع کر کے انسان پوچھتا بھی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ڈرافٹنگ کر کے، تو مجھے کسی نے میاں نثار صاحب کا نام بتایا، یہ بہت اچھے کانسٹیٹیوشنل اور سول لائر تھے اپنے زمانے میں، تو ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا میں آپ کو آ کے اپنی ڈرافٹ دکھا دیا کروں، تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی جو مناسب نہیں ہے، جو قرین آئین اور قانون میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو ان سے میں نے اس لحاظ سے کافی اصلاح، انہوں نے اگر کبھی ضرورت پڑتی تو ہوگی، اگر نہیں تو تربیت وغیرہ ہوئی، اور یہاں ثاقب بھی ہوتے تھے اس وقت، ثاقب پڑھاتے تھے سول پروسیجر، تو میں نے ثاقب سے کہا دیکھیں میں نے تو کبھی کورس میں پریکٹس کی نہیں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے سول پروسیجر میں شامل ہو جاؤں کلاس میں۔ جی میم کہنے لگا میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، میں باقیوں کو بھی نہیں پڑھا سکوں گا، جی کیونکہ میم عمر میں تو مجھ سے کافی چھوٹے، تو پھر میں نے کہا کیا ان کو مجبور کرنا، میں نے نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار کوئی پروسیجر کی بات ہوتی تھی تو میں ان سے پوچھ بھی لیا کرتی تھی، اور اگر سول کورٹ میں کوئی کام ہوتا تھا جو سائل کا ہوتا تھا، اور میں تو کیونکہ صرف ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی تھی، تو یہ اکثر و بیشتر کر لیتے تھے، بہت اچھے وکیل، تو تب سے ان کے ساتھ بھی یہ ہے کہ تعلق تھا۔ تو میم آپ ماشاء اللہ مفکر پاکستان کی ڈاٹر ان لاء بھی ہیں، اس طرح سے بھی آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے محنت کی، اسٹرگل کی، اور آپ نے سوچا کہ نہیں بھائی وہ ان کی پہچان اپنی جگہ ہے، میرے ہسبینڈ کی پہچان اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے ایک اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بنانا ہے۔ میم اس میں آپ کو کیسا فیل ہوا جب آپ جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ بھی رہیں، اور آپ نے ماشاء اللہ اتنا آپ نے کام کیا، آپ کو ایوارڈ بھی بہت سے ان سے بھی نوازا گیا، آپ کو اچیومنٹ ایوارڈ بھی بہت زیادہ ملا، میم کیسا فیلنگ تھا، مطلب وہ کیا احساسات تھے آپ کے؟ ظاہر ہے انسان کو کوشش کرے اور محنت کرے اور اس کا پھل بھی ملے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ساحل بیٹھے ہوتے تھے تو وہ خود سے ہی آ جاتے جی تھے، بالکل میں نے کبھی کسی ساحل کو بلانے کی کوشش نہیں کی، تو بہت میری پریکٹس جو تھی وہ چلی، وہ 5-6 سال 7 سال میں نے پریکٹس کی، اس کے بعد بے نظیر آ گئی، انہوں نے پہلی دفعہ کہا کہ جی میں نے خاتون جج جی جی تعینات جی کرنی ہے عدالتوں، تو کس کو کرے؟ اس وقت ہمارے یہاں ریاض صاحب تھے ایکٹنگ چیف جسٹس، تو ان 2 نام تو بے نظیر نے خود سے ہی کر لیے، ریکمینڈ انہوں نے کی اپنی نہیں طرف انہوں سے؟ نے چناؤ کر لیا، وہ ان کا تعلق دونوں خواتین کا پیپلز پارٹی سے تھا، ایک تو ملتان کی ان کی چیئر تھیں
ویمنز ونگ کی، اور ایک یہاں جو تھیں وہ بھی کافی متحرک تھیں. تو ان دونوں کو تو وہ جب نام دیا تو یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے میرا نام کہ جی سب سے زیادہ اس وقت جو ہماری پریکٹس میں ہیں ہماری عدالت میں، اور سب سے زیادہ جو لائق ہے وہ تو یہ ہے. اگر آپ نے ان دونوں کو بنانا ہے ان کو ضرور ساتھ بنائیے گا، نہیں تو پھر بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے جی خواتین ججز کا کام کیسا ہوتا ہے. تو پھر ان کے کہنے پہ ریکمنڈیشن پہ، اور چیف جسٹس آف پاکستان تھے سجاد علی شاہ، ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے مجھے مقرر کر دیا. پھر الجہاد ٹرسٹ کیس آ گیا. الجہاد ٹرسٹ کیس آپ کے سینئرز کو تو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو یہ ایک بڑا مشہور کیس ہے 1996 کا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک تو خواتین جج ہوئی، دوسری بات انہوں نے یہ کی جی جس کی 10 سال ہائی کورٹ میں پریکٹس نہ ہو وہ اہل ہی نہیں ہے جج، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ جس کی 10 سال اسٹینڈنگ ہو وہ ہو سکتا ہے. تو میرے پاس تو 10 سال پریکٹس تھی ہی نہیں، کیونکہ میں نے تو خود پریکٹس سے اجتناب کیا تھا جب تک کہ میرے شوہر بالکل ریٹائر نہیں ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ 1996 میں اس ججمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کی تو پریکٹس 10 سال کی ہے تو ان کو نہیں بنایا جا سکتا، منتخب نہیں کیا جا سکتا ہائی کورٹ جج پہ. تو میں نے پھر چھوڑ دیا کام. اس کے بعد میں نے پھر دوبارہ مطلب عدالت چھوڑ دی، میں نے پھر وکالت چھوڑ دی. پھر وکالت میں جب میرے ہو گئے مکمل 10 سال تو پھر چیف جسٹس نے مجھے دوبارہ مقرر کیا ہائی کورٹ کا جج. تو میرے پاس وہ ایک متسلسل سلسلہ نہیں تھا جج رہنے کا، جس کی وجہ سے میری وہ سینیورٹی بھی نہیں اسٹیبلش ہو سکی. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ میری جج کی تعیناتی ہوئی تھی تو مجھے سردار اقبال صاحب نے کہا تھا، وہ ہمارے بہت اہم چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ریٹائر ہو گئے ہوئے تھے. کہنے لگے مبارک دینے آئے، کہنے لگے ناصرہ آپ پہلی خاتون ہوں گی جو سپریم کورٹ میں انشاءاللہ جائیں گے. تو اگر میری وہ اسٹینڈنگ رہتی تو یقیناً چلی جاتی، لیکن وہ تو ہو نہیں سکا. لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اس وقت بلوچستان سے کوئی ہمارے پاس خاتون نہیں تھی جو جج بن سکتی، کیونکہ وہ ذرا اس صوبے میں اتنی خواتین کو نہیں پذیرائی ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد کوئی 2000 میں وہاں پہ بنی جج بلوچستان ہائی کورٹ کی طاہرہ صفدر. اور آج میں سمجھتی ہوں پاکستانی خواتین کے لیے یہ بہت ایک خاص نمایاں بات ہے کہ وہ چیف جسٹس بنی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کی، پہلی دفعہ ایک خاتون پاکستان میں چیف جسٹس بنی ایک ہائی کورٹ کی، اور وہ بھی اس کورٹ کی جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا سب سے پسماندہ صوبہ ہے. اور اب انشاءاللہ اگلے سال وہ سپریم کورٹ میں ہماری پہلی خاتون جج ہوں گی، کیونکہ ان کی کوالیفیکیشنز بھی ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے. وہ تو سول جج سے شروع انہوں نے کیا تھا تو ان کا کافی ہے. میم جس طرح کے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ فخر پاکستان کے بیٹے ہیں میم، انہوں نے بہت کم جو ٹائم گزارا اپنے والد محترم کے ساتھ، 14 سال کی ایج میں جو ہیں ان کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو گئی تھی. تو میم کبھی کبھی آپ سے شیئرنگ ہوتی تھی جتنا بھی ٹائم انہوں نے اپنے والد کے ساتھ گزارا، کیونکہ ان کی پرسنالٹی کو ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن آج موقع ملا ہے کہ ان کی اب جو بہت ان کے کلوز ہیں لوگ، آپ نے بھی ان سے شاید آپ کو بھی نہیں موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان سے باتیں کرنے کا. علامہ اقبال تو فوت ہو جی، گئے علامہ اقبال میری تو فوت پیدائش جی سے بالکل پہلے، میں تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، وہ میری عمر اب کافی ہو گئی ہے، جی لیکن وہ تو 1938 میں جی فوت بالکل ہو 38 میں فوت ہو گئے تھے. لیکن جاوید اقبال صاحب نے جو 14 سال اپنے والد کے ساتھ گزارے، کیا ان کے واقعات جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے کبھی تھے؟ کیسا گھریلو معاملات میں ذکر ہوتا تھا. جی جی لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال نے 9 سال کی تحقیق کے بعد زندہ رود اپنے والد کی لکھی تھی سوانح حیات، جی جی اور وہ 3 جلدوں میں لکھی، جی جی کیونکہ اتنی لمبی چوڑی تحقیق انہوں نے کی، اور یہ ذاتی طور پہ کی، کسی کو ساتھ اسسٹنٹ ریسرچ اسسٹنٹ جیسے ہوتا ہے جی جی نہیں لگایا. اور اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے تو چھٹیوں میں زیادہ یہ کام کرتے تھے، یا عدالت سے جب آ جاتے تھے تو شام کو 2-3 گھنٹے لگا. تو پہلی جلد جو تھی علامہ اقبال کا ابتدائی دور، جی وہ انہوں نے شائع کی. پھر 3 سال کے بعد علامہ اقبال کا وسطی دور، اور پھر اس کے 3 سال کے بعد علامہ اقبال کا اختتامی دور. جی تو اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ کتاب سوانح حیات ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھی ہے، جی جی وہ میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ مصدقہ سمجھی جاتی ہے، جی جی اور اس کو قبولیت بھی بہت حاصل ہوئی. جی جی اور کوئی جو انہوں نے ان کے نجی معاملات، ان کے مفکر ہونے کے جو فکری باتیں تھیں، پاکستان
کے بارے میں جو ان کے تصور تھا وہ ہر چیز کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے ان 3 جلدوں میں بیان کر دیا. پھر اس کے بعد وہ تینوں جلدیں اکٹھی کر کے تو مشتمل ایک جلد اس کو شائع کیا گیا. علامہ اقبال کی سوانح زندہ. میم جس طرح اقبال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مفکر پاکستان، ان کے افکار، ان کے تھنکنگس جو تھی مطلب وہ بہت گہری تھی، بہت اسٹرانگ تھی اپنے ملک کے لیے، اپنے جو ہمارا ملک بننے والا تھا اس کے لیے. تو ایک سوچ تھی ان کی، اس سوچ تک شاید ہم کبھی بھی نہ پہنچ سکے، ان کے افکار جو تھے ان تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن کیا دیکھتی ہیں آپ کہ جو پاکستان آج ہے کیا ان کے افکار کے مطابق ہے؟ مجھے تو علامہ کا وہی شعر یاد آتا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت پیرا سے، ذرا کم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساری. تو 71 سال ہو گئے قیام پاکستان. کچھ عرصہ تو بیچ میں ہم نے بڑا مسائل سے بھرپور تھے. اس وقت بھی بہت ہم مسائل سے دو چار ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہر شہری جو آج نوزائیدہ بچہ ہے اس سے لے کے اگر 100 سال کی کسی آدمی نے عمر پائی یا عورت سب پہ 1.5 لاکھ کا قرض. تو ساری قوم، اب اگر ہم 20 کروڑ عوام ہیں، مجھے تو اتنا لمبا چوڑا حساب نہیں آتا، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا اربوں خربوں میں. اور اس کی کچھ وجہ تو یہ بھی ہے کہ جو ہماری قیادت تھی، منتخب نمائندے کہہ لیں یا اصل میں تقریباً آدھا جو یہ وقت 71 سال کا ہے وہ تو عسکری قیادت ہے غصب سے بھی، اور آدھا وقت جو تھا وہ ہمارے منتخب نمائندوں کے پاس آیا. تو کچھ کیونکہ جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا، کوئی ذمہ داری نہیں رہی، کوئی احتساب نہیں ہوتا رہا، تو جس کے جو جی میں آئی انہوں نے کی. ایک تو پالیسیاں غلط کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر انہوں نے سوچا کل پتہ نہیں آتا ہے یا نہیں آتا، آج جو کچھ اس ملک سے حاصل کرو کر. اور جو 3 چیزیں ہم نے قائد اعظم نے ہمیں سبق دیا تھا پاکستان کے قیام کو، کہ شہری 3 چیزوں سے بچ کے، نیپوٹزم، جابری اینڈ کرپشن، کیونکہ انگریزی میں تقریر کرتے ہیں، اقربا پروری، سفارش اور بدعملی، اس سے خبردار رہے. وہی ہم نے ایسے اپنائے کہ جیسے یہی ہمیں سکھایا، یہی مقصد حیات ہمارا لگ گیا ہے. وہ اس کی وجہ سے یہ سارے ہم نے نقصانات اٹھائے. اب جو منتخب ہوئی ہے جماعت 2018 میں، ان کو ہم نے پہلے کبھی نہیں موقع دیا. تو اب یہ نیا تجربہ ہے. اللہ کرے، میری تو امید ہے کہ شاید تبدیلی آ ہی جائے. کوشش تو نظر آتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پہلے 100 دن میں دیکھیں کہ ہم کس قسم کا اقدامات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو پرانی عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ جاتی نہیں اتنی آسانی سے. انگریزی کا مقولہ ہے اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. اب وہ اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ جو ہے اس میں آپ دیکھیں لوگ تو وہی ہیں. کیا کہتے ہیں علامہ اقبال، بدل کر بھیس نظر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات. تو وہی چہرے کبھی اس میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو چہرے ہیں نا جن کو ہم نے اس مرتبہ الیکٹیبلز کہہ کے بھی پیش کیا شہریوں کو کہ جی آپ ان کو ووٹ دیں، تو وہ تو وہی لوگ ہیں. جس وقت عسکری قیادت ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہوتے ہیں. جس وقت 2 پارٹی سسٹم ہمارے تھا، تو جب پہلی پارٹی بے نظیر بھٹو والی جو تھی شہادت کے بعد ان کو اقتدار ملا، اس میں بھی وہی لوگ تھے. اس کے بعد جس وقت ان کی باری آئی دوسری پارٹی کی، ان میں بھی وہی لوگ تھے. جب وہ دونوں پارٹیاں جو تھی ان کا اقتدار کا دور ختم ہوا، اب یہ تیسری پارٹی ہے. بہت سارے تو چہرے وہی ہیں. اب جب چہرے وہی ہیں تو کہاں تک یہ اپنا ہمیں ڈیلیور کر سکیں گے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. اور 100 دن میں پتہ بھی لگ جائے گا. اور مگر ایک بات یہ ہے کہ اب ایک تو سوشل میڈیا بڑا متحرک ہے، اور دوسرا یہ ٹی وی چینلز جو ہیں، میرا خیال ہے 50-60 تو ہمارے پاس ٹی وی چینل ہیں ہر وقت نگاہ. اور یہ جو سی سی ٹی وی آ گیا ہے اس کی وجہ سے سڑکوں پہ، دفتروں میں، ہر جگہ ہر وقت، میں نے تو یہاں لگایا ہی نہیں ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن ہر جگہ ہوتا پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس نے چپیڑ لگائی، اس نے بات ذرا سختی سے کی، اس نے اس سے پیسے پکڑ لیے، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا. تو یہ سب باتیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہت احتیاط سے یہ جو نمائندہ حکومت ہے انہوں نے ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھایا.
لیکن میم اللہ کرے گا شاید ان کو اللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھیں نا قوم کو ضرورت ہے تبدیلی کی اور یہ ہمارا فرض ہے. دیکھیے چند منتخب نمائندے بدل نہیں سکتے زمانے کو, تو اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تو ہر فرد نے اپنا حصہ میدان میں. میں کہہ دیتی ہوں بس جی میں نے تو منتخب کر لیا, اب دیکھو یہ کیا کرے. اگر میں نہیں ساتھ تعاون کروں گی تو کیا ہوگا؟ بھی نہیں ہوگا. تو میم یہی ضرورت ہے نا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ یہ کر دے گی, ہمارے جو لیڈر منتخب کیے ہیں وہ کر لیں گے, لیکن شاید ہم یہ سوچتے نہیں کہ ہم اپنا گریبان نہیں جانتے کہ ہم کہاں غلط ہیں. اگر ہم خود کو بہتر بنا لیں تو شاید ہم بہتری کی طرف جو ہے یہی تو آپ سے عرض کیا. اور اس کے بارے میں علامہ نے فرمایا ہے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. ایک تو دیکھیں نا ان پہ تو تنقید ٹیلی ویژن والے بھی اور یہ جو ہے سوشل میڈیا والے بھی کرتے ہیں, اخبارات بھی کرتے ہیں. اپنے عمل سے مطلب ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آخر دیکھیں نا اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو کوئی دینے والا ہے نا, تو دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا لینے والا ہے. اسی طریقے سے جو بھی کام بگڑ رہے ہیں, آج مثلاً 2 روپے بجلی کی قیمت کی وہ بڑھ گئی, اور اس طرح وہ جو تھی گیس جو ہر صارف استعمال کرتا ہے اپنے گھر میں, اس پہ تو اوگرا جو گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو ڈبل کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ہر مہینے اتنا اس پہ لاس. سوال یہ ہے کہ عام شہریوں کے لیے بجلی اور گیس بہت ضروری ہے. تو اب انکم ٹیکس کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ہماری 10% آبادی جو ہے نا وہ ایسی ہے جن کے پاس بے شمار پیسے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. وہ کچھ تو یہاں ہے ہی نہیں, رقوم باہر کے ممالک میں رکھی ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے منتخب نمائندے کہ ہم جی واپس لائیں گے. کیسے واپس لائیں گے؟ وہ جو اقامے ہیں جس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی کہ جی چھوٹے سے اقامے پہ یہ بات ہو, یہ اقامہ پتہ نہیں وکلاء کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ایسے ملک میں جا کے ان کی شہریت لینی کہ جی ہم یہی کام کرتے ہیں, یہی کماتے ہیں اور یہیں پہ ہمارا سب کچھ ہے, یہ ہے اقامہ. اب وہاں یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں حجام ہوں. ہمارے بڑے بڑے لیڈر کوئی کسی کا بن گیا ہوا ہے مشیر. حالانکہ دیکھیے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہاں دفاع کا وزیر ہے اور وہاں کسی کا مشیر بنا ہوا, اور وہاں سے بھی کئی ہزار دینار تنخواہ لے رہا ہے یا بظاہر لے رہا ہے. انہوں نے بھی اقامہ لیا ہوا ہے, وزیر اعظم نے بھی اقامہ لیا ہوا ہے, ہر شخص نے اقامہ لیا ہوا ہے. اب اس کا اقامے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو یہاں سے لے کے جاتے ہیں پیسے اور بینکوں میں ڈالتے ہیں باہر. ہم نے 2005 میں ایک معاہدہ کیا ہے ملٹی لیٹرل انٹرنیشنل ٹریٹی کہ کوئی بھی اگر ملک سے جو قیادت ہے وہ چوری کر کے پیسے کسی دوسرے ملک میں جمع کرے, جیسے سوئٹزرلینڈ میں لوگ کرتے ہیں, نیو یارک میں کرتے ہیں, فلوریڈا میں کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں, انگلینڈ میں کرتے ہیں, تو ان ممالک کے لیے یہ لازم ہے کہ اب پاکستان کی حکومت وہ مانگے پیسے تو ان کو اس کا حساب بھی دینا ہے اور واپس بھی کرنا ہے. لیکن جب یہ وہاں جمع کراتے ہیں تو یہ پاکستانیوں کی حیثیت سے تو کراتے ہی نہیں, یہ تو اقامے کی حیثیت سے کرتے ہیں. وہاں انہوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے دبئی کے, ہم ہیں رہائشی ہے. اب رہائشیت کے حوالے سے ڈومیسائل جس کو کہتے ہیں اقامہ بنے, کوئی تو بنی ہوئی ہے نرس, تو کوئی بنی ہوئی ہے صفائی والی. یہ بڑی بڑی خواتین اور بڑے بڑے جو ہمارے ہیں وزیر وہ بنے ہوئے ہیں, یا جیسے میں نے کہا حجام بنا ہوا ہے, کوئی چپڑاسی بنا ہوا ہے. ایک تو ذلت ہے ہم اٹھاتے, یہ اپنے گریبان میں نہیں جانتے. آخر دیکھیں جان تو اللہ کو ہی دینی ہے نا. اور سکندر اعظم کی مشہور یہ بات ہے کہ یہاں پہ ان کو ٹائیفائڈ ہو گیا یا ملیریا ہوا, جو بھی ہوا, انتقال کر گئے. تو کافن میں پھر واپس ان کو لے کے گئے میسیڈونیا, اور سکندر اعظم نے یہ وصیت کی کہ اب میں مر رہا ہوں تو آپ جو میرا کافن ہے دونوں طرف سوراخ بنا کے میرے ہاتھ ایسے باہر نکال دیں. تو پوچھا لوگوں نے کہ آپ یہ کس لیے کہتے ہیں؟ کہ دنیا کو پتہ لگے میں فاتح عالم تھا. ان زمانوں میں دنیا یہی تھی 327 BC میں کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جا رہا. تو یہ پتہ نہیں, یہ سوچتے ہیں ہم دبئی کے وہ بنا لیں گے اس کو کیا پیرامڈس, تو احرام دبئی نہیں, تو کسی کو فائدہ نہیں دیتا. لیکن جو بلڈنگیں وہاں ہیں وہ احرام ہی تو ہیں. میرے ذاتی مشاہدے میں نے اس پاکستان کو بنتے دیکھا. تحریک پاکستان میں میرے والدین نے بھی حصہ لیا. میں بھی چھوٹی سی تھی تو میں جھنڈا لے کے پھرتی تھی, لے کے رہیں گے پاکستان. جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ٹانگے میں بیٹھ کے سفر کرتے تھے,
ان کے بچے جو ہے اب ان کے پاس پوری کالونیز ہیں باہر کے ممالک میں، بلڈنگ ہیں. اسی طرح جو خاتون پڑھاتی تھی، اور پڑھانا میں سمجھتی ہوں ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں اساتذہ کی کیا تنخواہ ہوتی ہے. ان کے والد ادنا سے، ان کے شوہر ادنا سی ملازمت پہ تھے، وہاں ان کے پاس چاہیے کتنے بلڈنگیں ہیں، اب وہ کہاں سے ہیں؟ کوئی حساب لینے والا تو ہے ہی نہیں. اور یہی ہمارا جو ہے نا سب سے بڑا المیہ کہ پاکستان کو تبدیلی کی طرف ہم کیسے لے کے جائیں جب تک یہ لوگ رضا کرانہ طور پہ. میں نے سنا ہے کہ ایک ہمارے لیڈر جو ہے ان کی والدہ کہنے لگی کہ جی میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، چلا جائے گا کبھی واپس نہیں آئے گا. تو جن سے یہ انہوں نے گزارش کی یا سفارش کی، انہوں نے کہا جی جو بھی انہوں نے پیسے باہر لے لیں میرے سارے واپس کر دیں، جہاں مرضی جائے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. بات تو یہ ہے، اور وہ پیسے واپس کر دیں. یہ جو ہمیں خسارہ ہے اور جو ہم نے مقروض ہیں، انسان دعا کرتا ہے 5 دفعہ دن میں کہ یا اللہ مجھے مقروض نہ موت دے. اب یہ دیکھیں ساری قوم مقروض ہے، ہم کیا دعا کریں؟ کیسے یہ قرض، اور کیسے یہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، اور کیسے یہ گیس کی قیمتیں کم ہوں گی؟ ان کے نرخ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے یہ سارے کارنامے ہیں. یہ تو ہمارے ڈیفینیٹلی تو ہم یہ کسی کو باتیں ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے. جی. تو میم زندگی میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچیومنٹس کی ہیں، کوئی ایسا زندگی کا خوبصورت لمحہ جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ میں تو ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میری حیثیت ہی کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا. اور یہ بھی میں دیکھتی ہوں ہم لوگوں کی کمزوری ہے، جب کوئی اچھائی آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارے اپنے کیے سے ہے، اور کوئی اگر برا وقت آتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آیا. کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب کچھ دینے والا خدا ہے. اگر وہاں ہم ناشکری کریں گے تو ہمارے پہ اچھا وقت نہیں آئے گا، لیکن اچھا وقت اللہ کی طرف سے آئے. تو بس اللہ کی مہربانی ہے. مجھے تو میں سمجھتی ہوں ساری عمر اللہ نے وہ کچھ ان نعمتوں سے نواز دی. جی بالکل، بے شک. جس کی میں اہل نہیں تھی. میم جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق جو ہے وہ شہر اقبال سیالکوٹ سے تھا. جی میں بھی شہر اقبال سے ہوں. میم کبھی آپ کا جانا ہوا اس شہر میں؟ ایک آدھ دفعہ گئی ہوں وہاں پہ جس گھر میں علامہ اقبال کی ولادت ہوئی. اس گھر کو اب انہوں نے بنایا ہوا ہے اقبال میں. تو میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، کچھ وہاں پہ دستاویزات بھی دیتا ہے، وکیل ہی ہے اپنے شعبے میں. مجھے بھی اتفاق ہوا 1-2 دفعہ سیالکوٹ میں، وہاں پہ یونیورسٹیاں کچھ ہیں، انہوں نے کبھی بلایا طالب علم ان کے ساتھ مخاطب ہونے. لیکن ہماری وہاں رہائش کبھی نہیں تھی، اور ڈاکٹر جاوید اقبال بھی کبھی وہاں کی رہائش نہیں. اور دنیا میں تو اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے منسوب ہوتا ہے اور لوگ یاد کرتے ہیں، خاص طور پہ ایران میں. کیونکہ علامہ اقبال بھی جب انہوں نے کر لیا تھا اپنا میٹرک، جی بالکل، اس کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں گئے. جب سیالکوٹ مرج کالج سے وہ پاس ہو گئے تو اس کے بعد وہ لاہور میں ہی رہائش پذیر ہوئے اور بھاٹی گیٹ میں رہتے. وہاں بھاٹی گیٹ میں بہت بڑی حویلی ہے جو میری ایک دوست کے والدین کی ہے، وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ فنکشن کرتی رہتی. تو میں اب پچھلے دنوں انہوں نے بلایا تو جب میں گزری تو وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں علامہ اقبال رہائش پذیر رہے اس سال سے اس سال. ان کے پاس بیچاروں کے پاس تو اپنا گھر بھی کوئی نہیں تھا، ساری عمر کرائے پہ رہے. تو میم اتنی خوبصورت پھر بھی وہ زندگی جو ہے گزاری ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک انسپریشنل پرسنالٹی ہے. جس طرح ماشاء اللہ آپ خواتین کے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ انسپریشنل پرسنالٹی ہیں. تو میم ہمارے کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ بہت شارٹ رہ گیا ہے، تو میم خواتین کے لیے آپ اس پلیٹ فارم سے کیا جو ہے وہ پیغام دے جائیں گے خواتین کو کہ وہ کس فیلڈ میں آئیں اور مطلب کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں؟ تحریک پاکستان میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا اور میں نے تو اپنی والدہ کو دیکھا ہر وقت متحرک نہیں. مسلم لیگ میں خواتین کو ممبرشپ پتہ نہیں، میرا خیال ہے 8 آنے کی ممبرشپ ہوتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں 8 آنے سارے انہوں نے ممبرس جو تھیں وہ کی. کیونکہ جس وقت قرارداد پاکستان ہوئی نا یہاں 1940 میں، تو محترمہ فاطمہ جناح بھی آئی اور وہاں پہ میری والدہ نے خواتین کے بیٹھنے کا اور ان کو لانے کا انتظام کیا ہوا تھا. اس وقت میرے والدین سرکولر روڈ پہ رہتے تھے تو اس کے بالکل قریب ہے مینار پاکستان جہاں، تو یہ ان کے ذمہ تھی. میرے والد نے مردوں کا انتظام کرنا تھا اور میری والدہ نے خواتین کے وہاں بیٹھنے کا جو بھی جگہ تھی. اور پھر ان کی بعد میں تو یہ مادر ملت نے ان سے کہا کہ جی آپ اس تحریک میں خواتین کو مسلم لیگ کے ممبر بنائیں. پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر مجھے یاد ہے انہوں نے چھوٹا سا مہاجرین جو بچے تھے ان کے لیے اپنے گھر میں اسکول کھولا اور ساتھ ہی ہمارے گھر کے کیمپ تھا یہ جہاں پہ مہاجر آتے تھے. تو ہر روز صبح اپنی تمام
دوستوں کو کہتی تھی کہ جی آپ تھوڑا تھوڑا کھانا پکا کے لائیں، تو وہ اکٹھا کر کے نا تو پھر وہاں جا کے کیمپ میں بانٹتے تھے. اسی طرح کپڑے اور جو بھی چیز تھی وہ تقسیم کرتی تھی. تو میں نے تو یہی کچھ ان سے دیکھا. تو جس وقت پاکستان بنا اور جس میں تحریک میں خواتین اتنی زیادہ تھیں شامل، تو پھر کوشش میری تو یہی رہی کہ خواتین کو اپنا مقام ملے، کیونکہ اسی لیے تو انہوں نے حصہ لیا تھا کہ جب ہم غلامی سے نکلیں گے تو غلاموں کی ہم غلام ہیں، تو جب جو مرد ہیں وہ آزاد شہری ہوں گے تو ہمیں بھی اپنا مرتبہ ملے گا. تو یہ ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ اسمبلیوں میں خواتین بہت کم تھی. اور دوسری بات ہے مردوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا جی مجھے فون ملے گا، مجھے موٹر ملے گی، مجھے یہ ملے گا. تو اس بات میں متحرک ہونے کے لیے میں نے افوا کے ساتھ بھی ایک شامل ہوئی، اور بھی جتنی بھی خواتین کی تنظیمیں تھیں، کہ ہم کسی طریقے سے خواتین کی جو ہے حیثیت اس کو بہتر بنائیں. اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں میری تو یہی کوشش تھی. میں نے کبھی کوئی نمایاں کردار یا اسمبلی میں رکنیت لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتی تھی ان کاموں سے کچھ نہیں بنتا. تو جو بھی میں کر سکتی ہوں میں ادھر کروں. لکھنا اخباروں میں لکھتی تھی، یا آپس میں جب ہماری خواتین کی میٹنگز ہوتی تھی وہاں یہ بات کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں وکیل بن گئی. پھر میں نے وکالت میں بھی کیا یہ سب کچھ، عدالت میں بھی کیا. بس میری تو یہی تک ہے. جو ہمارا پروگرام کے وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو کوئی ایسا خوبصورت شعر جو آپ اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہنا چاہیے جو اقبال کا آپ کو بہت پسند ہو. اقبال نے تو ہزاروں ایسے شعر دیے ہوئے ہیں جو ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اب میں آپ کو ایک شعر کیسے ہی بتاؤں. ایک تو میں نے ذکر ہی کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں یہاں خواتین کی جب کبھی کالجز وغیرہ میں جاتی ہوں مجھے یہ فرد کا لفظ جو ہے نا اس میں آپ اور میں شامل ہیں. کہہ سکتے تھے مرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو اس میں کوئی زیادہ بہتر شاعری کے انداز میں وہ بہتر بنتا ہے، لیکن ہم سب کو انہوں نے اس لیے شامل کیا ہوا ہے. اور دوسرا پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بھی ہمارے لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں طلباء طالبات کو یہ آبجو کی روانی، یہ ہم کناری یہ خاک، میری نگاہ میں محبوب ہے یہ نظارہ، ادھر نہ دیکھے جوانے عزیز ادھر دیکھ کہ امڑتا ہے سوزے درو سے فوارہ. تو یہ تو ہم نے خود ہی کچھ کرنا ہے. بہت شکریہ میڈم، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اقبال کی پرسنالٹی کو بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ ایلیبوریٹ کیا اور اپنی اچیومنٹس کو بھی ہمارے سامنے. اور ڈیفینیٹلی آپ جیسی شخصیت جو ہیں وہ تمام خواتین کے لیے، میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ایک انسپریشنل پرسنالٹی ہیں. میم تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی، آپ نے ان کی گفتگو کو جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے انجوائے بھی کیا ہوگا کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے اچیومنٹس کے ساتھ آنرز اور ایوارڈس کے ساتھ جو ہے وہ گزاری ہے. اور ماشاء اللہ ان کو ویمن آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی ملا، ان کو فاطمہ جناح ایوارڈ سے نوازا گیا، اور بے شمار ایسے ایوارڈ ہیں جو ان کے نام سے منسلک ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فخر پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ڈاٹر ان لا بھی ہیں. ہمارے لیے ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو ہے، ان کی الگ پہچان، ان کی الگ شخصیت ہے. ڈیفینیٹلی آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کے چینل جو ہے یوٹیوب rahmatlaw.com اس پہ جائیے گا اور اس کو جو ہے سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمارے جو فیس بک پیج ہے اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اور ہمارے تمام پروگرامز جو ہیں وہ میڈیا پہ دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا جو میڈیا پیج ہے اس کو ضرور جو ہے وہ کلک کیجیے گا. تو آج کا جو پروگرام ہے ڈیفینیٹلی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کی شخصیت ہمارے لیے جو بہت بڑی شخصیت ہیں آپ نے ان سے محظوظ ہوئے ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.